नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी औरतें जो बदकारी के मर्तकब होती हैं इन पर 4 आदमियों की गवाही ज़रूर लो। अगर वो गवाही दे दें इनके ख़िलाफ़ तो इन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए या अल्लाह ताला इनके लिए कोई दूसरी राह पैदा करे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी मर्द या औरत अगर बदकारी करें तो इन्हें इज़्ज़ा दो। अगर फिर वो तौबा कर लें तो और अपनी इस्लाह कर लें तो इनका पीछा छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पर तौबा की कबूलियत का हक़ सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए है जो नादानिस्ता तौर पर जब कोई बुरा काम कर बैठते हैं तो जल्द ही तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों की तौबा कबूल करता है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तौबा इन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम करते रहते हैं यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाती है और वो फिर जब मौत को देख लेते हैं तो कहते हैं अब मैं तौबा करता हूँ। ना ही इन लोगों के लिए है जो कुफर की हालत में मर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं ए ईमान वालों कि तुम लोग ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो। ना ही इन्हें इसलिए रोके रखो कि जो माल यानी हक महर वग़ैरह या गिफ्ट वग़ैरह तुम इन्हें दे चुके हो इसका कुछ हिस्सा उड़ा लो, इल्ला ये कि वो सरीह बदचलनी का इर्तिकाब करें। इनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें नागवार हो लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सी तुम्हारे लिए भलाइयाँ रख दी हों। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाना चाहो, ख़्वाह तुमने अगर उसे ढेर सारा माल दिए तो उससे वापस ना लो, ना ही उस पर बहतान लगाओ। और क्योंकि बहतान लगाना जो है वह सरीह गुनाह है, गुनाह कबीरा है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 25 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकैफ़ा तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़दा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मिसाक़न ग़लीज़ा। और तुम ले भी कैसे सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। पिछली ही आयत के साथ अल्लाह ताला इस आयत को रिलेट करते हुए क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुमने दूसरी शादी करनी है, पहली बीवी की जगह दूसरी बीवी लानी है, तो अगर तुमने उसको ढेर सारा माल दिया हुआ है तो उसमें से कुछ वापस ना लो। और ऐसा तुम कर भी कैसे सकते हो, माल वापस कैसे ले सकते हो जबकि तुम लोग एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हो, एक दूसरे से निकाह कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। पुख्ता अहद का मतलब है निकाह। आयत नंबर 22। वला तनकिहु मा नक़ह आबाउकुम मिन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु काना फ़ाहिशतम व मक़ता व साअ सबीला। और जिन औरतों को तुम्हारे बाप निकाह में ला चुके हैं इनसे निकाह ना करो मगर पहले जो हो चुका सो हो चुका। ये बड़ी बेहयाई और बेजारी की बात है और बुरा चलन है। यानी पहले क्या होता था कि सौतेली माओं से भी निकाह कर लेते थे वो लोग। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी सौतेली माएँ भी माओं के ही मकाम पर हैं, लिहाजा इन्हें वर्से का माल समझना और ज़बरदस्ती इनसे निकाह करना, इनके तरका के वारिस बन बैठना, ये सब बातें इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत हैं। अलबत्ता जो निकाह इस हुक्म के आने से पहले तुम कर चुके हो अब उसकी कोई पूछ नहीं है, ना इनसे पैदाशुदा औलाद हरामी तस्वर होगी। वरासत के अहकाम भी इन पर लागू होंगे लेकिन इस हुक्म के बाद तुम पर सौतेली माओं से निकाह करना हराम हो गया है। आयत नंबर 23। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़लातुकुम व बनातुल आख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुम अल्लती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रदाअती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइकुम अल्लती फ़ी
فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری سلب سے ہوں، نیز یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ رضاعت کے رشتوں کی حرمت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ رشتے جو ہیں یہ تم پر حرام ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس آیت کی روح سے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ کون سی ہیں؟ مائیں، اور ماؤں میں شامل ہو جاتی ہیں دادیاں، نانیاں بھی، بیٹیاں ان میں شامل ہو جاتی ہیں پوتیاں، نواسیاں بھی، بہنیں ان میں سگی، اخیانی بہنیں، سوتیلی بہنیں سب شامل ہیں، پھوپھیاں، خالائیں خواہ یہ سگی ہوں یا نہ ہوں سب حرام ہیں، بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سالیاں جب تک کہ ان کی بہن نکاح میں ہو، بیٹیاں اور ستیلی بیٹیاں بھی حرام ہیں، بہو، حقیقی بیٹے کی بیوہ سے نکاح کرنا حرام ہے، لے پالک سے تو آپ کر سکتے ہیں، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اس حکم کے بعد فوراً ایک کو طلاق دے دی جائے گی۔ آیت نمبر 24، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما۔ نیز تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے۔ ان کے ماں سوائے جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ حق مہر ادا کرو، ہاں اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتہ ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ اس آیت سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کا پتہ لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح کی شرط کیا ہے؟ نکاح کی شرط ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول ہونا بہت ضروری ہے، یعنی آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ پھر نکاح جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایک رشتہ قائم کرنا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ پھر حق مہر جو ہے اس کی ادائیگی کو یہاں پہ بیان کیا ہے، الا یہ کہ بیوی اپنی مرضی سے کچھ مہر کا حصہ چھوڑ دے تو وہ مرد کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد اعلان نکاح،
اعلان نکاح بہت ضروری ہے، نکاح کے کم از کم 2 گواہ موجود ہونے چاہیے اور اعلان نکاح بھی لازمی ہونا چاہیے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں پر ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ آزاد عورت کا لونڈی کی نسبت حق مہر بھی زیادہ اور نان و نفقہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اجازت صرف اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو ایک تو آزاد عورت سے نکاح کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو، اور دوسرا اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح بہرحال بہتر ہے، اس لیے جو اس سے اولاد پیدا ہوگی اس کے ماتھے پر غلامی کا داغ نہ ہوگا، اور مجبوری کی صورت میں نکاح کی اجازت کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی آخر عورت ہی کی جنس سے ہیں۔ آیت نمبر 25 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ کوئی عورت آزاد ہو یا کنیز سب ایک ہی جنس سے ہیں، لہٰذا ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو اور دستور کے مطابق انہیں حق مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں، نہ وہ شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ خفیہ یارانے گانٹھیں۔ پھر نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے۔ یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں جا پڑنے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر و ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت جہاں اس بات کی دلیل مہیا کرتی ہے کہ سورہ نور میں بیان شدہ سزا صرف کنوارے مرد اور عورت کے لیے ہی ہو سکتی ہے، وہاں منکرین حدیث کے ایک اعتراض کا جواب بھی مہیا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کی سزائے زنا حدیث کے مطابق رجم ہے، اور شادی شدہ لونڈی کی سزا زنا قرآن کے مطابق شادی شدہ عورت کی سزا کا نصف ہے، یہ نصف رجم بنتی ہے، اور چونکہ نصف رجم ممکن ہی نہیں لہٰذا حدیث میں وارد شدہ سزا درست نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک آزاد مرد اگر آزاد عورت سے شادی کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتا اور اسے یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو جنسی آوارگی کا شکار ہو جائے گا، تو اس صورت میں اسے مومنہ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ پھر بھی اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس بہتری کی صورت اور حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، بظاہر تو یہی بہتری نظر آتی ہے کہ اولاد آزاد پیدا ہوگی، اور اس صبر کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کیا کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اور ہمیں شادی کرنے کا مقدور نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے، اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے جو اس کی شہوت کو توڑیں گے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔